अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारा सेल्फ़ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का लेक्चर है टॉपिक के ऊपर रेलेवेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेलेवेंसी, कि आज के दौर में या हमारे गोल्स के मुताबिक या हमारी ज़िंदगी में मौजूद तमाम चीज़ें उन सब चीज़ों से रेलेवेंट हैं कि नहीं हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे कि आपको पता है कि हमने स्किल सेट्स पर और प्रायोरिटीज़ के ऊपर बात की है। स्किल्स में आपको मैंने 3 टाइप्स बताई कि हार्ड स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होते हैं एंड मैनर्स होते हैं। और जितना हम अपने टैलेंट को या अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे उतने ही वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। और जब हमारी कोई चीज़ स्ट्रेंथ बन जाती है तो हम उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाते हैं। और जब हम पक्के खिलाड़ी बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है फाइनेंशियली भी और बाकी हमारे लाइफ के डिफरेंट मैटर्स में। जैसे कि अगर हमने किसी चीज़ का नॉलेज गेन किया है और उस नॉलेज के बदौलत हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो स्किल्स में जो है वो ज़ाहिरी बात है कि काफ़ी कुछ आ जाता है। हार्ड स्किल्स में फिर हमने सीखा था कि वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम बाय डिग्री हासिल करते हैं या फिर हमने कोई कोर्स किया, कोई ट्रेनिंग की, तो हमें वो स्किल्स आ जाते हैं। बाकी सॉफ्ट स्किल्स में हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, टीम बिल्डिंग, रिस्पेक्टफुलनेस, रिसर्च वर्क, और ये सारा कुछ जो आता है ये सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आता है कि हमें हुनर तो आता है लेकिन उस हुनर को तरीक़ेकार से करना आता है। उसके बाद हमारी बात थी मिडल स्किल्स के ऊपर जो कि मैनर्स होते हैं। हमें अपनी डेली लाइफ में मैनर्स के ऊपर काम करना चाहिए ताकि हम जो भी काम करें उसको बेटर वे में करें, एक खूबसूरत अंदाज से करें। और उसके बाद हमने बात की थी जी के प्रायोरिटीज़ के ऊपर। प्रायोरिटी में फिर मैंने आपको एक चार्ट कवर करवाया था, उसमें हमने सीखा था कि हमारे लाइफ में 3 ऐसी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। एक प्रायोरिटी वो होती है जो इम्पॉर्टेंट भी होती है और अर्जेंट भी होती है। फिर सेकंड प्रायोरिटी वो होती है जो कि इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और तीसरी प्रायोरिटी वो होती है जो कि इम्पॉर्टेंट इतनी नहीं है लेकिन अर्जेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आता है कि ना तो वो इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ खुद को ऑक्यूपाई किया होता है। तो प्रायोरिटी में ये है कि जो हमारे एक्शंस होते हैं वो बताते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर हम सुबह के वक्त सोए रहते हैं, फजर की नमाज़ अदा नहीं करते और हमारी सुबह जो है वो 9-10 बजे होती है या 11-12 बजे होती है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? सोना। और जब किसी की प्रायोरिटी सोना होगा तो ज़ाहिर बात है कि स्लीप के बाद आपको रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो स्लीपी ही मिलेंगे, आपको वो जगाने वाले रिज़ल्ट्स तो नहीं मिल सकते। तो जैसे आपके एक्शंस होंगे उन्हीं एक्शंस को देख के पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं, अगर आपका हेल्थी लाइफ स्टाइल नहीं है, इट मीन्स कि आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नहीं है। और हदीस पाक में भी आता है कि तो ऐसी चीज़ें जिनकी इंसान जो है वो कदर नहीं करते, उनको ज़ाया कर देते हैं, उनकी शुक्रगुजारी नहीं करते। एक तो है सेहत और एक है वक्त। वक्त भी इंसान ज़ाया कर देता है और अपनी सेहत के ऊपर भी तवज्जो नहीं देता। और जब सेहत चली जाती है तो उस वक्त महसूस होता है कि कितनी अहम चीज़ थी सेहत, जो अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त में दे रखी थी लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। हमारी प्रायोरिटी में अगर कोई चीज़ होगी तो वो चीज़ मुकम्मल हो जाएगी और अगर वो नहीं होगी तो वो नहीं होगी। हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रायोरिटीज़ में होता है कि वो जस्ट बात करेंगे और उसके बाद और कोई लेना देना नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जिनको अगर कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो उसके लिए वो दुआ तो करते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते, यानी उनकी प्रायोरिटी दुआ होती है लेकिन कोशिश नहीं होती। हालांकि हम अगर कुरान में देखें तो अल्लाह पाक ने हमें जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दे रखी है तो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये मौजज़ा तो याद है कि पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, रास्ता बना दिया गया। ये मौजज़ा हमें याद है। हम इस मौजज़े की अपनी ज़िंदगी में भी जगह जगह पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे लिए भी रास्ता पैदा कर दें, हमारे लिए भी मौजज़ा हो जाए। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर निकले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा ज़मीन पर मारा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ لاٹھی جو ہے آپ مارے اور جو پانی ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ معجزہ بغیر اس لاٹھی کے وار کے بھی کر سکتے تھے نا، تو پھر ایسا کیوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ نہیں، آپ پہلے جب اگر 12 چشمے بھی نکلنے ہیں تو بھی جو ہے وہ لاٹھی کا وار تھا، اور دوسری دفعہ جب پانی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہارا فرسٹ سٹیپ ہوگا اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیں گے، سیکنڈ سٹیپ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، لیکن فرسٹ سٹیپ ہماری چوائسز کی بیس پر ہوتا ہے، ہماری پریورٹی کی بیس پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری پریورٹی میں فرسٹ سٹیپ نہیں ہے کسی بھی جگہ میں، اگر ہماری جو مینٹل ویل بینگ ہے اس میں اگر ہمارا فرسٹ سٹیپ نہیں ہے، سیکنڈ سٹیپ نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے ریلیشن شپس میں ہمارا فرسٹ سٹیپ نہیں ہے، سیکنڈ سٹیپ نہیں ہوگا۔ اگر فائنینشیل ٹرمز میں ہمارا فرسٹ سٹیپ نہیں ہے، سیکنڈ سٹیپ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر آسانیوں کی جانب جاتے ہیں، لیکن دیکھیں زندگی میں جو مزہ مشکلات کے راستے پر ہے، زندگی میں جو مزہ انتھک محنت میں ہے، وہ مزہ آسانی میں اور ریسٹ کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ کچھ سوچ کے شمع پہ پروانہ جلا ہوگا، شاید اسی جلنے میں جینے کا مزہ ہوگا۔ تو یہ جو شمع پہ جلنے کا جو پروانے کی یہ جو بات کہی جاتی ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ جب ایک انسان واقعی میں خود کو انتھک محنت کی جانب لے کر آتا ہے نا، تو جو اس تھکن میں لذت ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ جب آپ فلی اپنے ٹاسک پورے ڈے کے پرفارم کرتے ہیں اور جب آپ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو آپ کو ایک سکون میسر ہوتا ہے، اور وہ سکون آپ کو باقی عام سچویشن میں میسر نہیں ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملتا، آپ کو ریسٹ کرتے ہوئے نہیں ملتا۔ جن کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بدلنا ہے۔ بدلنے کا مطلب یہ کہ اپنی زندگی میں بھی بہتری لے کر آنی ہے اور پھر دوسروں کی زندگی میں بھی بہتری لے کر آنی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہماری اپنی ذات ہوتی ہے، ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جنہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے وہ طوفان کی طرح عمل کرتے ہیں، وہ طوفان ہوتے ہیں، انہیں روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے راستے میں 100 مشکلات رکھیں گے، اگر انہوں نے کرنا ہے تو وہ کر جائیں گے، اور اگر آپ ان کے راستے میں کسی ایسے انسان کے راستے میں جس کی کمٹمنٹ پکی نہیں ہے، جس کی کوئی چیز پریورٹی نہیں ہے، آپ اس کے راستے میں ایک چھوٹی سی بھی مشکل لے کر آئیں گے، وہ بیک سٹیپ لے جائے گا۔ تو جب بھی زندگی میں کچھ کرنے نکلیں تو واپسی کے راستے جو ہیں وہ بند کر کے نکلیں، کشتیاں جلا کر نکلیں، کیونکہ جب کشتیاں جلا دی جاتی ہیں نا تو مومن جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس صرف 2 راستے ہوتے ہیں، یا غازی یا شہید، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یا انہوں نے جیتنا ہوتا ہے یا انہوں نے شہید ہونا ہوتا ہے۔ تو مومن بننا ہے یا غازی بننا ہے یا شہید بننا ہے، یہ بیک سٹیپ لینے والے جو راستے ہوتے ہیں، یہ جو یو ٹرن لینا ہے یا پھر کسی کو دھوکہ دے دینا یا اپنا فائدہ سوچنا، یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے چھوٹے انسانوں کے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت والے ہوتے ہیں، ان کے اندر کرج ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں کرج کے ساتھ چلتے ہیں، کشتیاں جلا کر چلتے ہیں۔ تو یہاں تک تھی ہماری بات سکل سیٹس پر اور پریورٹیز کے اوپر۔ آج کے لیکچر میں اب ہم بات کریں گے ریلیونٹ ہونے کے اوپر۔ اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایک چیک لسٹ موجود ہے۔ اس لیکچر کے اندر میں نے اتنے پوائنٹس مینشن نہیں کیے، لیکن ٹو دی پوائنٹ اس میں لیکچر جو ہے وہ پوائنٹس ہوں گے۔ ایسا ہے کہ ریلیونٹ ہونے سے مراد کیا ہے؟ ریلیونٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے دیکھیں وقت گزرتا جاتا ہے، ماحول میں تبدیلی آتی ہے، ہر ایک چیز میں انوویشن ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرا تو جتنے بھی آج کا جو ایرا ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ جتنا کوئی انسان انوویٹیو ہوگا، جتنا وہ پرابلم سالور ہوگا، اتنا ہی اس کا سکوپ زیادہ ہوگا۔ تو پچھلے دور میں آپ دیکھا جائے تو جب کوئی بھی چیز جو ہے وہ چاپ کی جاتی تھی تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ سل بٹا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں کیا ہے کہ مشین آ گئی ہے، چاپر استعمال کیا جاتا ہے۔ پچھلے دور میں جب کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو قاصد استعمال کیا جاتا تھا، قاصد کو بھیجا جاتا تھا، اور آج کے دور میں فون استعمال کیا جاتا ہے۔ پچھلے دور میں پتھر پر لکھ کر کتاب جو ہے وہ بنائی جاتی تھی، ایون جو سورۃ البقرہ کے اندر ذالک الکتاب، تو وہاں پر جو کتاب کا ذکر ہے نا، تو
پہلے وقت میں جب کتاب لکھی جاتی تھی نا، تو کتاب لکھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ یا تو پتھر کے اوپر جو ہے نا پتھر کو تراش کر لکھا جا رہا ہوتا تھا. آپ دیکھیں گے یہ کتنا محنت کا کام تھا کہ ایک پتھر ہے اور اس کو تراش تراش کر آپ جو ہے وہ الفاظ لکھ رہے ہیں. اور دوسرا جو طریقہ کار تھا وہ یہ کہ جو چمڑا ہے نا اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، سلائی کی جاتی تھی. تو اب یہ دو طریقے تھے. اب آپ اولڈ ٹائمز میں چلے جائیں، جیسے کہ اب ہم قرآن لینگویج پروگرام میں کلاسیکل عربک پڑھتے ہیں، جو اینشنٹ عربک ہے اس کو پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو اگر جو QLP کے قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر یہ بتایا ہو کہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، اور اس اینشنٹ ٹائم میں یہ انداز تھے کتاب کے. آج کل کے دور میں تو PDF ہے نا، آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، ایڈ کر دیا، ایزیلی آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایڈیٹیبل ہوتا ہے. آپ اس کو کچھ بھی چینجنگز کر سکتے ہیں. آپ اس کو پبلش کرنے سے پہلے کچھ بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ پیج یہاں سے وہاں کر سکتے ہیں، آپ الفاظ یہاں سے وہاں کر سکتے ہیں، آپ الفاظ بدل سکتے ہیں. لیکن امیجن کریں اینشنٹ ٹائمز میں جب آپ نے ایک کتاب لکھنی ہے، آپ کے سامنے پتھر موجود ہے اور آپ نے پتھر کے اوپر تراش کر ایک لفظ لکھا ہے، اور اگر اس ایک لفظ کا ایک لیٹر بھی غلط ہو جاتا ہے، کیا ہوگا؟ کیا آپ دوبارہ سے اس کو اسی طریقے سے ایڈیٹیبل بنا سکیں گے جیسے آج کل کے ہمارے ورڈ ڈاکومنٹس ہیں، ہماری PDFs ہیں؟ نہیں ہو سکتا. چمڑے کے اوپر جب آپ نے سلائی کر کے کڑھائی کر کے کچھ لکھنا ہے تو وہ دوبارہ سے آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اس کو ریز نہیں کر سکتے. پرانے وقت میں کتاب سے مراد یہ تھا، تراش کر لکھا جاتا تھا یا پھر سلائی کر کے لکھا جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس وقت یہ بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ وہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ کتاب ہے جو تمہیں کلام بھیجا جا رہا ہے نا، یہ جو کلام کی صورت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کی تلاوت فرماتے ہیں، یہ حقیقت میں کتاب ہے. اور یہ کتاب تمہارے پاس نہیں ہے. یہ کتاب ذالکہ کا جو ورڈ ہے، اب ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، لیکن ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ. دس اینڈ دیٹ کا جو ڈفرنس ہوتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے قریب چیز ہو تو ہم اس کے ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے دس استعمال کرتے ہیں، دور ہو تو ہم دیٹ استعمال کرتے ہیں. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب کہا ہے، ہاذا نہیں کہا. تو وہاں پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کتاب. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ جو کتاب ہے نا یہ تمہارے پاس نہیں ہے، یہ کلام کی صورت میں تمہارے پاس آ رہی ہے، حقیقت میں یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، یہ اللہ کے پاس موجود ہے، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں کوئی ایسی جو ہے نا کسی کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، کسی کے پاس اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ایک لیٹر کی چینجنگ کر سکے، کوئی اعراب کی چینجنگ کر سکے. ایک کتاب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں. شک کی گنجائش تو تب ہوتی ہے نا جب غلطی ہو، اور جب غلطی نہیں ہوتی تو شک بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف بتا دی ہے کہ تمہارے دور میں اب دیکھو کتاب کس طریقے سے لکھی جاتی ہے، پتھر کو تراش کر یا ایک چمڑے کے اوپر کڑھائی کی جاتی ہے. تو اب وقت گزرے گا، غلطیاں ہوں گی. جیسے اگر انسان ایک کتاب بناتا ہے پتھر کے اوپر تراش کر، تو ایون میں نے مدینہ پاک کے میوزیم میں خود دیکھا ہے، پتھر کے اوپر تراش کر عبارتیں لکھی ہوئی میوزیم کے اندر ابھی بھی موجود ہیں. تو اس وقت میں اگر آپ ایک کتاب لکھتے ہیں تو جب تک آپ کی کتاب فائنل نہیں ہو جاتی، آپ کا کوئی بھی غلطی اس میں سے ختم نہیں ہو جاتی، تب تک آپ اس کتاب کو کتاب نہیں کہہ سکتے. کتاب وہ اس وقت کہلائے گی جب وہ فائنل ہو جائے گی، جب اس میں ایڈٹ کرنے کا کوئی آپشن موجود نہیں رہے گا اور ایڈٹ کرنے کی کوئی جو ہے وہ گنجائش بھی موجود نہیں رہے گی. یہ تھی کتاب کی ڈیفینیشن. کتاب کی ڈیفینیشن آج کی ہماری PDF نہیں ہے، وہ اس وقت کے دور کی کتاب ہے جو کہ پتھروں کے اوپر یا چمڑے کے اوپر لکھی جاتی تھی، اور آج کے دور میں PDF استعمال کی جاتی ہے. اب پہلے دور میں سب کو پتہ ہے کہ نوکیا کا 3310 جو موبائل ہے وہ کافی ان تھا، لیکن آج کے دور میں وہ ختم ہو چکا ہے. اس کا جو یوزج ہے، جو استعمال نہیں کر سکتے ٹچ فونز، وہ بھی کرتے ہوں گے یا اس طرح کے فون استعمال کرتے ہوں گے، لیکن جو میجورٹی ہے اب وہ کیا استعمال کرتی ہے، وہ ٹچ فونز استعمال کرتی ہے. تو کیا ہے کہ پرانے دور میں وہ نوکیا کا موبائل ریلیونٹ تھا، آج کے دور میں وہ موبائل ریلیونٹ نہیں ہے.
اگر آپ کو بولا جائے کہ آپ اپنا یہ فون دے کر وہ نوکیا کا وہ فون لے لیں تو کیا آپ اس کو لیں گے؟ نہیں، وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو پی ڈی ایف کی جگہ ایک پتھر دیا جائے گا اور ایک جو ہے وہ انسٹرومنٹ دے دیا جائے گا اور بولا جائے گا کہ اس سے آپ نے تراشنا ہے اور اپنی کتاب لکھنی ہے، تو کیا آپ اس کو استعمال کریں گے یا پی ڈی ایف کو؟ obviously آپ پی ڈی ایف کو استعمال کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں پی ڈی ایف ریلیونٹ ہے۔ اگر آپ کو کوئی پیغام بھیجنا ہے، آپ کو کسی دوست کو پیغام بھیجنا ہے یا فیملی کے کسی ممبر کو، تو کیا آپ اس کو قاصد بھیجیں گے؟ کیا آپ اس کو کبوتر کے ہاتھ پیغام بھیجیں گے؟ وہ جو کبوتر استعمال کیا جاتا تھا پہلے دور میں، یا پھر فون۔ اب مجھے اس کی اتنی نہیں پتہ کہ واقعی میں کبوتر جو ہے وہ خط لے کے جایا کرتے تھے یا پھر یہ ایک بات بنی ہوئی ہے، مجھے اس چیز کی اتنی انفارمیشن نہیں۔ اچھا چلیں جی، اب بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ڈگریز کے اوپر ہے۔ دیکھیں، آپ نے ابھی کیا کرنا ہے کہ اس لیکچر کے اندر آپ نے 5 منٹس کا بریک لینا ہے، ہر پوائنٹ کے اندر 5 منٹس کا لے لیں یا 10 منٹس کا لے لیں، جتنا آپ کے لیے ایزی ہے اتنا آپ نے بریک لینا ہے۔ اور کیا کرنا ہے کہ آپ جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یور ڈگریز، آپ نے ابھی بیٹھ کے اپنی میٹرک سے اب تک کی جتنی بھی ڈگریز آپ نے حاصل کی ہیں، جتنے بھی سرٹیفکیٹس حاصل کیے ہیں، وہ آپ نے اپنے پاس کاپی کے اوپر لکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آج جو آپ بننا چاہتے ہیں، جو گولز آپ نے سیٹ کیے ہیں، جس فیلڈ کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں، کیا آپ نے جو ڈگریز حاصل کی ہیں یا فیوچر کے لیے آپ نے جو گول سیٹ کیا ہے، کیا آپ کی ڈگریز اس سے ریلیونٹ ہے؟ اگر تو وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ایجوکیشن حاصل کی وہ الگ فیلڈ میں کی اور جانا آپ کسی اور فیلڈ کے اندر جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس فیلڈ کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں، بائی پریشر نہیں، بائی فیملی کے پریشر سے نہیں، اسپاؤسز کے پریشر سے نہیں، وہ آپ نے اپنی مرضی سے چننا ہے، کیونکہ جب آپ خود خوش نہیں ہو سکتے آپ کسی اور کو خوشی نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں کیا وہ ریلیونٹ ہیں آپ کے فیوچر گول سے؟ اگر تو وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو آپ کو کامیابی نہیں دے پائیں گی، اور اگر وہ ریلیونٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں، یعنی اسی سال سے آپ یہ کوشش شروع کر دیں کہ آپ کی جو ڈگریز ہیں، یہ جو آپ نے ٹریننگ حاصل کرنی ہے، وہ آپ ان گول سے ریلیٹڈ حاصل کرنا شروع کر دیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا فیلڈ کا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فیلڈ کون سی ہے اس وقت پریزنٹ مومنٹ میں، آپ کس فیلڈ کے اندر ہیں، آپ کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے۔ آپ 5 منٹس کی بریک لیں اور لکھیں کہ آپ پریزنٹ میں کس فیلڈ کے اندر ہیں اور ان فیوچر کس میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی ڈگریز لکھ لیں، آپ نے خود کو بتا لیا کہ یہ میری ڈگریز ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ یہ میری فیلڈز ہیں جن کے اندر مجھے جانا ہے۔ اب دونوں کو کمپیریزن کرنا ہے، آپ نے کمپیریزن کر کے دیکھنا ہے کہ یہ دونوں ریلیونٹ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جب فیلڈ بھی لکھی ہے نا تو اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی لائف سے ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کی سکسیس سے ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے آپ فار ایگزامپل اگر ایک جو لیڈی ہے، اگر وہ کسی بیکورڈ ایریا میں رہتی ہے جہاں پر ایک بچی جس کے گھر والوں کی سوچ اتنی وسعت والی نہیں ہے، کسی گاؤں کا ایریا ہے، اور اس ایریا کے اندر وہ یہ سوچ لیتی ہے کہ اس کو ایئر ہوسٹس بننا ہے، تو کیا ہوگا کہ اگر وہ کوئی اور فیلڈ چنے تو شاید وہ اس میں بہتر اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے اپنی فیملی کی سپورٹ کے ساتھ، بجائے اس کے کہ اگر اس کے پاس 5% اپرچونٹی ہے کہ وہ ایئر ہوسٹس بن سکتی ہے، لیکن باقی 95% یہ ہے کہ وہ نہیں بن سکتی۔ تو اس وقت اس کو اسٹریٹجیکلی اپنے مائنڈ کو ڈیل کرنا ہے، اس وقت اس کو سوچنا ہے کہ اگر یہ ایک راستہ نہیں آ سکتا تو ہمیں فلیکسیبل ہو کے دوسرا راستہ لینا ہے۔ کسی بھی جگہ پر ہم جو ایک غلطی کرتے ہیں، ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں، کہ ہم نے کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے تو یہی سیکھنا ہے، ہم نے جو ہے پسند کرنا ہے تو یہی پسند کرنا ہے، ہم اس وقت فلیکسیبل نہیں ہوتے۔ دیکھیں، جو ایک بات کی جاتی ہے نا کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ہمیں انگلی جو ہے وہ ٹیڑھی کر لینی چاہیے، اس جو جملے کا استعمال ہے وہ اکثر غلط جگہوں پر کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر ہم
درست طریقے سے کوئی چیز نہیں کر رہے تو ہم غلط طریقے سے کرنا چاہیں گے، ہمیں غلط طریقہ استعمال کر لینا چاہیے. لیکن میں اس کو اس طریقے سے لوں گی کہ بجائے اس کے کہ ہم سیدھا کھڑا ہو جائیں، اکڑ جائیں اور خود کو کہیں کہ ہم نے یہ اسی طریقے سے کرنا ہے، اور ریجڈ ہو کر ہم اس چیز کو نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں جا سکتے. فار ایگزامپل اگر کسی بچی کو اس کے گھر والے ایئر ہوسٹس نہیں بننے دے رہے ہیں، اگر کسی میل کو وہ کوئی کسی بھی فیلڈ کے اندر جانا چاہتا ہے اور اس کے پیرنٹس اس کو وہ الاؤ نہیں کر رہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اس کو الاؤ نہیں کر رہا، اس کو سوسائٹی یا باقی ساری چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، تو اس وقت اگر وہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ نہیں یہ میں نہیں کرنا، یہی کرنا ہے، اگر تو وہ حق پر ہے تو اس کو کھڑا رہنا چاہیے. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس وقت وہ تھوڑا سا خود کو فلیکسیبل کر لے اور سچویشن کو ڈیل کر لے تو وہ آگے چلا جائے، تو یہ اس کے لیے اس کے حق میں بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے. ہم نے جو ہے وہ پچھلے لیکچرز کے اندر پرسنالٹی کے اوپر بات کی تھی اور ہم نے پرسنالٹی ٹائپ بھی دیکھی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمیں کیا چیز پسند ہے اور ہمیں کیا چیز نہیں پسند. تو ایکسپلوریشن کا جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ ٹریٹس ہماری پرسنالٹی کے اندر ہیں، فخر کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اندر یہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ایسا بنایا. اللہ نے تو ہمیں بنا دیا بائی فطرت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں دے دی. ان کی تعریف کی بات یا ان کے اوپر فخر کی بات تو تب ہوگی نا جب ہم ان چیزوں کو واقعی اپنے حق میں اور اپنی سوسائٹی کے حق میں استعمال کریں گے. اگر ہم نے ان چیزوں کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ بس ان کے اوپر فخر کیا، واہ واہ کی، ایک دوسرے کو یہ بتایا کہ ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں، لیکن بائی ایکشن ہم نے کوئی اپنی اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ ہم نے آگے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے، ہم نے کس چیز میں کن ڈومینز میں بہتری لے کر آنی ہے، کن چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں تھوڑا سا فلیکسیبل لے کر چلنا ہے، تو ہمارا اگر کوئی بھی پرسنالٹی ٹائپ ہے نا تو ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اچھی پرسنالٹی کے ساتھ بھی تھے، لیکن اگر انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے، اگر انہوں نے اپنے گولز کو سیٹ نہیں کیا، اگر انہوں نے اپنے آپ کو سیریس نہیں بنایا، اگر انہوں نے اپنے آپ کو فلیکسیبل اکارڈنگ ٹو سچویشن نہیں بنایا، کیونکہ دیکھیں رول ہے سروائیول آف دا فٹسٹ. اگر آپ ماحول کے مطابق سروائیو نہیں کر سکتے تو پھر آپ فٹ نہیں ہیں، اور اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو اٹ مینس کہ آپ سروائیو نہیں کریں گے اور آپ ختم ہو جائیں گے. اور بہت ساری ہماری زندگی کے اندر جو ڈپریشن اور ایگزائٹی کی وجوہات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے بہت سارے معاملات کو ریجڈ ہو کر کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس وقت فلیکسیبل ہو کر کرنا چاہیے. اگر وہی لیڈی اگر ایئر ہوسٹس کی فیلڈ کو کر کے سائٹ پر کسی اور فیلڈ کو چن لیتی ہے اور اس فیلڈ میں ایکسل کر جاتی ہے، تو ایک شوق کے لحاظ سے کر لیں کہ اس کو شوق تھا کہ وہ ایئر ہوسٹس بنے، لیکن باقی ساری ڈومینس میں کیا ہے کہ بہت ساری ایئر ہوسٹس کے پروفیشن کو بھی لے کر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو لائف کے اندر ایک اچھی پرسنالٹی گرومنگ بھی مل جاتی ہے، اینڈ دین فائنینشیل بیک اپ بھی مل جاتا ہے آپ کو. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس پروفیشن سے مل سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی اور پروفیشن آپ لیتے ہیں، کوئی اور فیلڈ اگر آپ چنتی ہیں اور اس فیلڈ میں جا کر بھی آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہو رہی ہے، آپ ایک اچھے طریقے سے اپنی سوسائٹی کے اندر پرفارم کر رہے ہیں، آپ فائنینشلی اسٹرانگ کر پا رہے ہیں خود کو بھی اپنی فیملی کو بھی، نیڈس تو ساری پوری ہو گئیں. جو نیڈس وہاں پر بھی پوری ہونی ہے یہاں پر بھی پوری ہونی ہے، وہاں پر بھی تعلیم ملنی ہے یہاں پر بھی ملنی ہے، مینرز وہاں پر بھی آ جائیں گے یہاں پر بھی آ جائیں گے. فرق صرف اتنا ہے کسی بھی فیلڈ کو چن کے اپنے اوپر ورک کرنا ہے آپ نے، چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اگر ہم وہیں پر ایک ریجٹ ہو جائیں گے کہ نہیں کرنا ہے تو یہ کرنا ہے ادروائز کچھ نہیں کرنا، کیا ہوگا؟ سال ضائع ہو جائیں گے، سال ضائع ہو جائیں گے. آگے سے آگے آپ کی اسٹڈی لیٹ ہو جائے گی، اسٹڈی لیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کی اسٹڈی کا، سیکھنے کا، اسٹڈی کے بعد آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے پرفارمنس سٹارٹ کر دینی ہوتی ہے. پرفارمنس ہے کہ پرفارمنس کے دوران ہی پھر آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے. پرفارمنس کا ٹائم آپ کا ہو سکتا ہے 3 to 4 ایئرس کا ہو، پھر 3 to 4 ایئرس کے بعد آپ کو ایک لیول مل جاتا ہے جہاں پر آپ کے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. فائنینشیل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو پھر آج کے دور میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتی ہیں. دیکھیں جو منی ہے نا، منی کسی کے انسان کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں صرف پیسہ ہی سب کچھ ہو. لیکن دیکھیں جس طرح ایک گاڑی کو چلنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی کو ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے
ایک ریسورس کی ضرورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں منی. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کو اس سینس میں لینا ہے کہ اگر فیول نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے گاڑی چل نہیں پائے گی, اور گاڑی اگر جتنی بھی خوبصورت ہے اگر اس میں چارجنگ بھی نہیں ہے, اگر اس میں فیول بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, اس کے خوبصورت ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ہر فیلڈ کے اندر, ہر ڈومین کے اندر ہمیں فلیکسیبل ہو کر چلنا ہے اور سوچ سمجھ کر چلنا ہے. اپنے آپ کو ریجٹ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے وقت ضائع ہونے کے. تو اس کے بعد اب پھر ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے, 2 پوائنٹس آپ کے ڈگریز کے تھے اور فیلڈس کے تھے. ڈگری اور فیلڈ کو جب آپ کور کر لیں گے اس کے بعد آپ نے آنا ہے ریلیونٹ ٹیچرز کے اوپر. اب ریلیونٹ ٹیچر سے کیا مراد ہے؟ ریلیونٹ ٹیچر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے, آپ نے لکھ لیا کہ مجھے یہ بننا ہے یا یہ کرنا ہے, مجھے 2023 کے اندر یہ کرنا ہے, یا مجھے 2030 تک یہ کرنا ہے, یا 2025 تک میری یہ ٹارگٹس ہیں. تو کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان فیلڈ سے ریلیٹڈ, ان گول سے ریلیٹڈ آپ کے پاس مینٹورز ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر تو مینٹور ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر مینٹور نہیں ہے نا تو پھر ہمیں مینٹور تلاش کرنے پڑیں گے. اگر ریلیونٹ ٹیچر نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ اگر آپ نے سیکھنی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس کے لیے آپ نے کوئی ٹیچر جو ہے وہ رکھ لیا اپنے پاس ایسا جس کا پروفیشن ڈفرینٹ ہے, لیکن اس کو تھوڑی بہت آ جاتی ہے, سوشل میڈیا استعمال کرنا تھوڑا بہت آ جاتا ہے, لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کا اس طریقے سے اسکل نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ کو آپ کی وہ لرننگ کہہ لیں کہ 10% تو ہو جائے گی, باقی جو 90% ہوگا وہ آپ کو نہیں مل سکے گا. وہیں پر اگر آپ کے پاس ایک ایسے ٹیچر موجود ہوں جو کہ واقعی آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی سکھائیں تو آپ آگے چلے جائیں گے. آپ 1 سال کے اندر کیا آپ ودن 3 months یا ودن 1 month اگر فلی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو آگے جو ہے وہ آپ پرفارم کر جائیں گے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہم نے 5 پیرامیٹرز اپنے ڈیسائیڈ کر رکھے ہیں, 5 ایریاز آف ڈیولپمنٹ. اگر آپ نے لرننگ کے لیے دیکھا آپ کو کیا چیز لرن کرنی ہے, اگر آپ کو فار ایگزامپل عربک لینگویج لرن کرنی ہے, آپ کو کلاسیکل عربک لرن کرنی ہے, یا پھر آپ کو جو ہے وہ انگلش لینگویج لرن کرنی ہے, آپ دیکھیں کہ کیا یہ لینگویج لرن کرنے کے لیے آپ کے پاس ریلیونٹ ٹیچر ہے. اگر تو ریلیونٹ ٹیچر ہے تو گڈ, اگر ریلیونٹ ٹیچر نہیں ہے تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں نا جہاں کہیں پر ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ٹیچرز ہونے چاہیے, وہیں پر ہماری زندگی میں گروتھ مائنڈ سیٹ بنانے والے ٹیچرز بھی ہونے چاہیے. اگر تو کسی ایک ٹیچر کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ آپ کو وہ جو ہے وہ علم بھی دے رہا ہو اور ساتھ میں آپ کو زندگی گزارنے کا فن بھی دے رہا ہو, تو یہ بہت بہترین بات ہو جاتی ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ آپ کے لیے ایسے ٹیچرز ہوں جو آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھائیں, جو آپ کو رسپانسیبل ہونا سکھائیں, جو آپ کو موٹیویٹ کریں, آپ کو انسپائر کریں. اگر آپ رک جائیں تو آپ کو آگے بھیجنے کا وہ ایک جو فیول ہوتا ہے نا وہ آپ کے اندر ڈال سکیں اور آپ کو آگے بھیج سکیں. جو لیڈرشپ والے ٹیچرز ہوتے ہیں, کیونکہ لیڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے, لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو لیڈر بناتا ہے. لیڈر کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جسٹ آگے موجود ہوگا اور باقی سب اس کے پیچھے ہوں گے. نو, لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی لیڈ کروا دینا ہے, ارد گرد کے لوگوں کو بھی آگے لے جانا ہے, اس نے ہاتھ پکڑنا ہے اور اس نے آگے پہنچا دینا ہے. اب میری لائف میں ایسا ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ ان کا مجھ سے یہ گلا ہوتا ہے کہ میری ان سے اتنی بات چیت نہیں ہوتی یا اتنی کنورسیشنس نہیں ہو پاتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ میری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں, اور جب میں دیکھتی ہوں رسپانسبلٹی کی طرف اور کنورسیشن کی طرف تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وقت بیٹھ کر کنورسیشن کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ میں اپنی اس رسپانسبلٹی کو پورا کروں. اگر میں نے وہ اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ دی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پینڈنگ ہونے شروع ہو جائیں گی, اور نہ صرف میں اپنے لیے جواب دے ہوں بلکہ میں اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے بھی جواب دے ہوں, میں اپنے مقصد کے لیے بھی جواب دے ہوں. جب آپ کو اپنی پرسنالٹی ٹائپ پتہ چل جائے تو اس کے بعد صرف فخر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ نے ایسا بنایا تو پھر اللہ نے اس بارے میں سوال بھی تو کرنا ہے, اللہ نے پوچھنا بھی تو ہے کہ یہ ایبیلٹیز دی تھی تو ان ایبیلٹیز کو کہاں پر استعمال کیا ہے, ان ایبیلٹیز کے ساتھ کیا کر کے آئے ہو. جیسے کہ اب اگر میری پرسنالٹی ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی ٹائپ دنیا میں 1% ہوتی ہے,
تو اب جب مجھے یہ پتہ چلا تو میرے لیے اس وقت یہ فخر کی بات تو ہے، خوشی کی بات تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ میرے لیے خوف کی بات بھی ہے، یہ میرے لیے ڈر کی بات بھی ہے کہ کیا میں ان 1% میں سے ہوں؟ تو اگر میں ان 1% میں سے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کام بھی تو رکھے ہیں جو ان 1% والوں نے کرنے ہیں، تو اگر میں نے نہ کیے، اگر میں نے اپنی زندگی کی سانسیں پوری ہونے سے پہلے وہ کام میں نہ کر کے گئی تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ مجھے موٹیویشن چاہیے، مجھے سٹیپس چاہیے، مجھے روزانہ کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے، مجھے روزانہ کی بنیاد پر اپنے کام کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور میرے پاس پہلے زندگی کا مقصد اس طریقے سے میرے پاس واضح نہیں تھا، مجھے زندگی کے 12-13 سال لگ گئے ہیں اس پوائنٹ پر آتے ہوئے۔ ٹریننگ لگتی ہے، اگر آپ کہیں گے نا کہ ٹریننگ کے بغیر آپ سکسیس تک پہنچ جائیں یا کسی بھی پوائنٹ تک پہنچ جائیں، تو دیکھیے سکسیس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو مقام آپ کو ملے نا اس کو ریٹین کرنا۔ اگر آپ کی ٹف ٹائم کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی نا، تو جب آپ کو مقام ملتا ہے نا، آپ کو یہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ آپ اس مقام کو ریٹین کس طریقے سے کریں، کیونکہ جس نے پہلے مینجمنٹ نہیں سیکھی وہ بعد میں اس مقام کو ملنے کے بعد مینجمنٹ کیسے سیکھ لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مدنی دور میں بھیجنا تھا نا، تو مدنی دور جو ہے وہ آسانی کا دور ہے اور مکی دور جو ہے وہ مشکل کا دور ہے۔ اب ہر ایک کی زندگی میں ایک مکی دور گزرتا ہے اور ایک مدنی دور گزرتا ہے، اور مکی دور کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، سختی کے اندر صحیح طریقے سے جو پس رہا ہوتا ہے نا انسان، وہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب مدنی دور میں جاؤ نا تو آپ کی پرفارمنس بیٹر ہو، مدنی دور میں آپ جاؤ تو آپ مقام کو ریٹین کر سکو، آپ وہاں پر مینجمنٹ دکھا سکو اپنی۔ اور اگر آپ کی ٹریننگ ہی نہیں ہو سکی تو پھر یہ وہی حساب ہے کہ اگر آپ بغیر کسی بچے کے محنت کیے ہوئے اس کو فرسٹ پوزیشن دے دیں گے، اس کو فرسٹ پوزیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی فرسٹ پوزیشن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میری زندگی میں جو بھی اسٹوڈنٹس آئیں، وہ مجھے ان کی ڈیٹیل سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، مجھے نہیں یاد ہوتا کہ وہ کہاں سے ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہوتا ہے میں نے اس بچے کا ہاتھ تھامنا ہے اور اس بچے کو میں نے وہاں تک پہنچا دینا جہاں تک اس نے جانا ہے، اس کو منزل تک پہنچا کے بس اس سے آگے کی اس کی کہانی ہے، اس کی اور اللہ کی کہانی ہے، میرا کام بس یہیں تک کا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے میرے ایسے ریلیشنس ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ایسے ہی تھے کہ میں نے جب وہ میری زندگی میں آئے ان کو آگے پہنچایا، اور بس پھر میری کہانی کسی اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ٹاسک ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دے دی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائریکشن ٹو ڈیوائن طریق اللہ کا راستہ دے دیا ہے، تو میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں، میں اس کے لیے رسپانسیبل ہوں، اور میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل کس کا ہوں؟ اللہ کو ہوں۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں جو گولز آپ کے ہیں اکارڈنگ ٹو یور پرسنالٹی ٹائپ، اس سے ریلیٹڈ آپ اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے سامنے آخرت میں۔ اور اس سے بڑی موٹیویشن نہیں ہے کوئی کہ جب آپ نے کھڑے ہونا ہے، حساب تو دینا ہے نا، اللہ آخرت کا وہ لمحہ سوچیں، آخرت ہے، آپ اللہ کے سامنے ہیں، آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کیا کہو گے اللہ سے؟ آپ کیا کہو گے کہ آپ کر کے آئے ہو کہ نہیں کر کے آئے ہو؟ کیا بتاؤ گے؟ تھوڑی بھی محنت ہوئی نا، ایٹ لیسٹ کہہ لو گے کہ یہ تھوڑا سا تو کیا، لیکن اگر تھوڑی بھی نہیں کر سکے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر وہ فیل ہو جانے کا مقام ہوگا۔ اور بہت سے لوگ خود کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم بے مقصد نہیں بنے، ہم با مقصد ہیں، اور ہمیں اپنے مقصد کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے مقصد کی پہچان، اور اپنی پہچان کیوں نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں نا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دیں، ہم اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے مقاصد کو بھول گئے اور بھٹک گئے ہم۔ اب واپس پلٹنا ہے، اللہ کی جانب پلٹنا ہے۔ پلٹنے کا راستہ کیا ہے؟ احساس ہو گیا کہ غلطی ہوئی ہے، احساس ہو گیا کہ اب تک کہ یہ وقت ضائع کر دی ہے، احساس ہو گیا کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہو گئی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کریں اللہ سے، سچی توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک راستے پر سیدھے چلتے جا رہے تھے نا، تو پھر جب آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ غلط راستے پر ہو، آپ یو ٹرن لو گے، ٹوٹلی اپنے آپ کو موو کر لو گے اس راستے سے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس راستے پہ چلتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ آپ استغفار پڑھتے جائیں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے کہ مکمل اپنے آپ کو اس راستے سے جو ہے وہ دور کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ریلیونٹ ٹیچرز آپ کے پاس ہیں، آپ کے فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے جو آپ کے پاس گول ہے، کیا ریلیونٹ ٹیچر ہیں؟
ریلیشن شپ کے لیے، ریلیشن شپ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، ریلیشن شپس کو نبھانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو ریلیشن شپ کا آرٹ سیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مینٹور ہونا چاہیے. اور آج کل کے دور میں جہاں پر آپ کے پاس یوٹیوب موجود ہے نا، سب کے پاس ہی تقریباً یوٹیوب کی ایکسیس ہے. یوٹیوب پر بجائے ڈرامے دیکھنے کے یا پھر گانے سننے کے، موویز دیکھنے کے، اگر آپ خود کو یوٹیوب کو فار دا سورس آف نالج استعمال کریں گے نا، ایز اے سورس آف نالج، تو اس سے بہترین کوئی اور چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے بھی آپ یوٹیوب استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں. باقی سیاسی باتوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے استاد قاسم علی شاہ ایک بہترین رہنما ہے جو کہ آپ کو ایک بہتر راستہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد شیخ عاطف احمد ایک بہت اچھے استاد ہیں. اس کے بعد اور بھی بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. استاد نعمان بینہ کا چینل یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، وہاں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے. اس کے بعد اگر پرسنالٹی کے سے ریلیٹڈ آپ کو مزید اویئرنیس چاہیے تو سر ڈاکٹر قمر ان کا نام ہے، تو آپ اس کے چینل کو بھی وہاں پر یوٹیوب پر سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا. اور خود کو مینٹلی آگے لے کر جانے کے لیے بھی بہت سارے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جہاں پر آپ کو بکس کی جو ہے نا وہ آڈیو فارم میں بکس مل جاتی ہیں یا پھر سمرائز کر دیا جاتا ہے بکس کو. تو اور ایون ایک انڈین چینل ہے بیسیکلی جہاں پر کافی اچھے طریقے سے بکس کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے بکس، آج کل بکس بھی کافی مہنگی ہو چکی ہیں، ان کو اگر پرچیز کرنا مشکل ہے، آپ وہاں سے جا کر آڈیو بکس سن لیں یوٹیوب سے اور سیکھتے جائیں. ایون میں نے جب لٹریچر کیا تھا تو لٹریچر کرتے ہوئے میں نے جو ہمارے سبجیکٹس ہوتے تھے، جو ہماری ناولز یا ڈراماز تھے، میں نے ان کی موویز جو ہے وہ یوٹیوب پر دیکھی تھیں. اور یوٹیوب پر مووی پوری دیکھنے کے بعد جو کہانی سمجھ میں آتی ہے نا، وہ اس وقت آپ کو وہ کتاب اگر آپ نے ایک دفعہ خود پڑھ لی ہے نا، ویسے بھی نہیں سمجھ میں آتی جتنا آپ کے اوپر ویژولز اثر کرتے ہیں. تو اگر ویژولز کے ساتھ چیز سیکھیں گے تو وہ زیادہ اثر کرے گی. ایون اگر میں آپ کو ایک سبجیکٹ کی بات بتاؤں، ہمارا جو ایک چیپٹر تھا ویٹنگ فار گاڈو، تو ویٹنگ فار گاڈو کا جو مین تھیم ہے وہ کیا ہے کہ غربت کا شکار ہیں دو لوگ. اور پہلے سین میں جب دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو غربت کا شکار ہیں، کپڑے جو ہیں ان کے پھٹے پرانے ہیں اور جو زمین ہے وہ بنجر ہے. ایک درخت ہے، سوکھا ہوا درخت ہے جس طرح خزاں کے موسم میں ہوتے ہیں، اور اس درخت کے اوپر ایک یا دو پتے ہیں. اور پوری وہ فلم میں جب یہ فلم دیکھی تھی نا تو میں کافی ایکسائٹیڈ تھی کہ مجھے اس فلم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ وہ سٹوری بہت زیادہ آپ کو انسپائر کر دینے والی ہے، آپ کو تھوڑا سا جگانے والی ہے. اور آئی تھنک سو وہ 17th سینچری میں لکھی گئی ہے یا پتہ نہیں کب، مجھے اب اس کا کتنا سینچری صحیح سے یاد نہیں رہی. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر سٹوری یہ تھی کہ ایک انسان اپنی زندگی میں مشکلات کا شکار ہے، اور مشکلات اس کی ایسی ہیں کہ وہ غربت کا بھی شکار ہے، وہ علم کی کمی کا بھی شکار ہے، وہ اپنی جو ہے وہ غلامی کا بھی شکار ہے، اور اس کو مینرز بھی نہیں ہے، اسکلز بھی نہیں ہے، اور وہ ویٹ کر رہا ہے، گاڈو کا ویٹ کر رہا ہے. اور گاڈو کون ہے؟ جس طرح انسان جو ہے وہ خدا کا انتظار کرتا ہے اپنی زندگی میں کہ خدا یہ کر دے گا، خدا وہ کر دے گا، خدا نے یہ کر دے دینا ہے، خدا نے وہ دے دینا ہے، اور حقیقت میں اس کی اپنی کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی. اور وہ پوری مووی اس طریقے سے تھی، کوئی 2-2.5 گھنٹے کی وہ مووی ہے، اور ایسی ہے کہ وہ پوری مووی کے اندر وہ اسی ایک درخت کے ارد گرد یا اسی بنجر زمین کے ارد گرد آگے پیچھے جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، اور وہ کچھ نہیں کرتے. وہ صبح آتے ہیں، وہ ویٹ کرتے ہیں گاڈو کا، اور پھر وہ شام کو واپس چلے جاتے ہیں. اس کے ایک انسان ہے جس کے پاؤں میں جوتا ہے، اور اس جوتے کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو چکا ہے، اور وہ جوتا اس کے پاؤں میں فٹ بھی نہیں آ رہا، وہ اس کو چھوٹا ہے، اور وہ اس کے پاؤں کو ہرٹ بھی کرتا ہے، پھر بھی اس نے وہی جوتا پہن رکھا ہے. اور ایک انسان ہے جو کہ بائی انٹلیکٹ کافی اچھا ہے. جب اس کی سپیچ دی گئی اس سٹوری کے اندر تو اس کی سپیچ واقعی ایسی تھی کہ وہ پڑھے لکھے انسان کی ہے، ایک انٹلیکچوئل مائنڈ کی ہے. لیکن وہ کیا تھا کہ اس کی زندگی اس طریقے سے تھی کہ اس کا مالک جو ہے وہ آگے چل رہا ہے، امیر مالک ہے اس کا،
اور وہ جو ایک غور و فکر کرنے والا ایک سمجھدار مرد ہے، اس کے گلے میں چین پڑی ہوئی ہے، اور اس چین کا دوسرا جو سرا ہے وہ اس مالک کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے اپنے ایک ہاتھ میں بیگ اٹھایا ہوا مالک کا، دوسرے ہاتھ میں کوئی اور چیز ہے، اور اس کے وہ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے، جیسے آپ کسی کے سامنے مؤدبانہ جھک جاتے ہیں، اور گلے سے اس کی چین جو ہے وہ کھینچی جا رہی ہے، اور وہ اس طریقے سے وہ چلتا جا رہا ہے اپنے مالک کے پیچھے۔ اب دیکھیں کہ اس کا مالک اس انٹلیکچوئل مائنڈ کا حامل ہی نہیں ہے، اس کے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے وہ سوچ کہ وہ اس طریقے سے آگے بڑھ سکے، لیکن اس غلام کے پاس ہے، لیکن اس غلامی کی زندگی اس نے خود چن رکھی ہے۔ اتنی بہترین ذہانت اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دی ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ اپنے لیے غلامی چنتا ہے نا، ایسے راستے چنتا ہے جہاں پر وہ اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہو، اپنے حالات کی غلامی کر رہا ہو، یا پھر یہ مالا جپ رہا ہو کہ اس کی زندگی میں یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، اور وہ صرف دعائیں کرے۔ اور یہ ہمارے جو کنسپٹ ہے ہمارے دین کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب یہ نستعین کا ورڈ استعمال کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو عربی میں ایسا ہے کہ آپ کا کافی سارے الفاظ ہوتے ہیں تو آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لفظ کا کوئی چناؤ کیا ہے نا تو وہ بھی بڑا خوبصورت کیا ہے۔ تو استعانہ سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے مدد مانگنی ہے نا، تو مدد آپ کو اسی وقت دی جا رہی ہوگی جب آپ خود بھی اپنا 100% کر رہے ہوں گے۔ لائک اگر آپ نے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کیا اور آپ بیٹھ کر کہہ رہے ہو کہ آپ کو مدد مل جائے، تو آپ کو مدد نہیں ملے گی۔ آپ نے کوئی جو ہے وہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لاٹھی ماریں، انہوں نے لاٹھی ماری، پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اگر آپ نے خود کوئی ایفرٹ نہیں کرنی، آپ نے لاٹھی نہیں مارنی اور معجزے کا انتظار کرنا، تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ لیسن تھا ویٹنگ فار گاڈو کی کہانی میں، جو کہ اس وقت کی ویسٹرن سوسائٹی کو دیا گیا، کہ اپنے آپ کو خود اس سچویشن کے اندر رکھ رکھا ہے۔ اور ایون 2-2.5 گھنٹے کی اس مووی کے بعد وہی سین بار بار ریپیٹ ہوتے رہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ ایک چیز کی تبدیلی آئی تھی، وہ یہ کہ وہ درخت جس پر ایک خزاں کے موسم میں جو آپ درخت دیکھتے ہیں نا، جس کے اوپر کوئی پھول یا پتے موجود نہیں ہوتے، کوئی سبزی موجود نہیں ہوتی، سبز رنگ موجود نہیں ہوتا، اور وہ بالکل ایک سوکھا ہوا درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 پتے موجود تھے سٹارٹ میں، اینڈ ایٹ دی اینڈ وہ 2 پتے بھی نہیں رہے، اور ویٹنگ فار گاڈو اسی طریقے سے وہ کہانی چلتی رہی۔ اپنے آپ کو زندگی میں چینج کرنا ہوتا ہے نا، ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، ایک قدم چوائس کا، پریورٹی کا اٹھاؤ گے تبھی اپنی زندگی میں تبدیلی لا پاؤ گے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی ایک جو گرافک موجود ہے، آپ دیکھیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، ایک سیڑھی آپ نے چڑھنی ہے تو دوسری سیڑھی چڑھنے ہوگی۔ تو جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ریلیونٹ ٹیچرز آپ کے پاس موجود ہیں، اور جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں ریلیونٹ ٹیچرز ہیں، تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہیں تو ان کو ڈھونڈیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ اگر ٹیچرز ہوں گے تو ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ہیبٹس کا۔ آپ نے اپنی 10 عادتیں لکھنی ہیں، ایسی عادتیں لکھنی ہیں کہ جتنی، یعنی آپ کی لائف میں اس وقت 10 عادتیں موسٹلی کون سی ہیں۔ پھر آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے عادتیں لکھی ہیں، کیا یہ واقعی آپ کے حق میں بہتر ہیں، آپ کے گولز سے ریلیٹڈ ہیں؟ اگر تو وہ گول سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو وہ ہیبٹس آپ کو کامیابی نہیں دے پائے گی۔ لائک اگر آپ کی ایک عادت ہے کہ آپ صبح لیٹ اٹھتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں، تو اس ڈسپلن کے خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے باقی پورے کے پورے ڈے کی جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور آپ اپنی لائف میں اس طریقے سے چیزوں کو اکمپلش نہیں کر پائیں گے جیسے آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا آتا ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے ہمارا سوشل سرکل کا۔ اب اس سوشل سرکل میں دیکھیں کہ سوشل سرکل کی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد لوگ جو موجود ہیں وہ کون سے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو سوشل گروپ کی بات آتی ہے نا، تو اس میں ہماری فیملی بھی آ جاتی ہے، ہمارے فرینڈس بھی آ جاتے ہیں، ہمارے کولیگس بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کیا گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں جب آگے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم مشورے بھی ان لوگوں سے مانگتے ہیں جنہوں نے جو ہے نا اس فیلڈ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لائک اگر آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنے والے ہیں
اور آپ کسی ایسے انسان سے جس نے پوری زندگی بزنس ہی نہیں کیا، آپ اس سے جا کے مشورہ لیں گے نا، خاص کر کے پاکستانی کمیونٹی کے اندر، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو اپریشیٹ تو بالکل بھی نہیں کرے گا، آپ کو کرٹیسزم اتنا مل جائے گا کہ آپ وہیں پر ڈاؤن ہو جائیں گے اور آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اگر آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے نا، اور آپ کے ارد گرد ایسا ماحول ہے کہ جو آپ کو انکریج کرے گا، تو آپ آگے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جائے گا، آپ کی پرفارمنس ایسی بن جائے گی کہ آپ آگے بڑھیں گے۔ ہماری زندگی میں موجود لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیسیکلی روٹی گروپ کہا جاتا ہے۔ روٹی گروپ پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ صبح اٹھنا، کھانا کھانا، پھر دن کو کھانا، پھر رات کو کھانا، پھر سو جانا، پھر صبح اٹھنا، کھانا کھانا، اور پھر یہ ان کی لائف ہوتی ہے۔ اور ان کی زندگی میں جو اچیومنٹس بھی ہوتی ہیں، یا پھر ان کی لائف میں اگر ایک اسٹرگل بھی چل رہی ہے نا، فائنینشیل بھی، تو وہ اس حد تک کی ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے بس اتنا کمانا ہے، اتنا کام کرنا ہے کہ بس روٹی مل جائے، کھانا پانی مل جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اگر آپ ایک روٹی گروپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو۔ اب ایسا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اتنی نالج نہیں ہے ان کے پاس، اتنی گرومنگ نہیں ہے۔ دین کا علم تو چھوڑ ہی دیں کہ دین کے علم کو تو ہماری سوسائٹی کے اندر بہت پیچھے کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک کیوس کا شکار ہو چکے ہیں پوری سوسائٹی۔ اور باقی جو دنیا کا علم ہے تو وہ بھی صرف ڈگری تک ہی محدود رہ گیا ہے۔ دنیا کے علم کی بات میں یہ کر رہی ہوں کہ جس میں ہماری یہ سکلز آ جاتے ہیں، ہارڈ سکلز آ جاتے ہیں، اور اسی کے اندر اگر دین بھی شامل ہوتا ہے نا، ہمیں مینرز بھی آتے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سافٹ سکلز بھی آتے ہوتے ہیں، اور ہارڈ سکل اور سافٹ سکل جب دونوں مل جاتے ہیں، ایون مینرز بھی ساتھ میں مل جاتے ہیں، مڈل سکلز، یہ تین کمبینیشن جب ہمارے اندر آ جاتے تو ہم بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیل کر سکتے تھے، مینیج کر سکتے تھے۔ لیکن اب وہ روٹی گروپ ایسا ہے کہ جس کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہماری فیملی ممبرز ہیں، تو اب ان کا دل تو نہیں دکھانا نا، تو اپنے کو کیا کیا جاتا ہے؟ مینیج کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سیدھا نہیں ہوا جاتا۔ تو مینیج کرنا ہے چیزوں کو، اپنے آپ کو اس انفلوئنس میں لے کر آنا ہے جس انفلوئنس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور دیکھیں کہ زندگی میں کوئی ایسا ہے جو اس فیلڈ میں آپ کے ساتھ چل رہا ہو، اگر تو ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نہیں بھی ہے، جیسے اب میری زندگی ہے، تو میری زندگی میں اب میں نے جب اپنے لیے راستے چنے، تو نہ صرف میرے مخالف میں میری فیملی کھڑی تھی، میرے فرینڈس بھی میرے ساتھ نہیں تھے، میری فیملی بھی میرے ساتھ نہیں تھی، اور میرے پاس کوئی باہر کا بھی ایسا سورس نہیں تھا جو کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو پرفارم کر رہا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہی ایسا تھا کہ ان 1% میں سے تھے جو اکیلے بھی چل پڑتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا، تو جب فیصلہ کیا تو اس فیصلے کے اوپر میں نے اکیلے چلنا شروع کیا، اور پھر میں نے نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، پھر میں نے نہیں دیکھا کہ کون کتنا کرٹیسائز کر رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے کتنی سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، فائنینشیل، فزیکل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، ہر قسم کی سٹرگل مجھے فیس کرنی پڑی۔ لیکن میرے اندر صرف ایک بات ہوتی تھی کہ میں نے رکنا نہیں ہے، اگر میں آج رک گئی نا تو میں بہت پیچھے چلی جاؤں گی۔ اور یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کیونکہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مجھ سے کہ میں نے کام کیا یا نہیں کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ میں نے گروتھ کے لیے کیا کیا ہے، کیونکہ جس سرکل سے میں تعلق رکھتی تھی وہاں پر اتنا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں تھا، اتنی گرومنگ نہیں تھی کسی بھی چیز کی۔ تو ان چیزوں کا سوال تو تب کیا جاتا ہے نا جب آپ کے پاس اس چیز کا نالج ہو۔ تو جو کرنا تھا مجھے اکیلے ہی کرنا تھا، ایون جب میں کر رہی ہوتی تھی تو مجھے کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کو اسٹیبلش کرنے کے بعد مجھے اب ان کرٹیسزم کا سامنا نہیں ہوتا، بلکہ میں اب ایک امپیکٹ کریٹ کر چکی ہوں، اور وہ ایک لگاتار محنت تھی جسے مجھے کرنا تھا۔ اور اگر میں وہ نہ کرتی اور میں یہ اس انتظار میں بیٹھی رہتی کہ کوئی آئے میرے ساتھ کرے اور پھر میں اس چیز کو کروں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کے پاس، ان کے سر پہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے کوئی چیز سیکھ نہیں پاتے کہ ان کے پاس ٹیچر نہیں ہے۔ میرے پاس بھی ٹیچرز نہیں ہوتے تھے، ایون میرے پاس تو قرآن کی تعلیم کے لیے بھی ٹیچرز نہیں تھے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، آج سے 11-12 سال پہلے کی۔ اور اس وقت میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ایک آیت روز کی پڑھنی شروع کی، ترجمے کے ساتھ پڑھا اور سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کر رکھی ہے، یہ بھی بات کر رکھی ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے بہترین استاد بھی عطا کر دیے ہیں۔ جو لوگ یہ گلا کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میرا ان کو ایک ہی پیغام ہے
اگر آپ کی نیت سچی ہے اور اگر آپ کی کوشش سچی ہے اور اگر آپ چلتے جا رہے ہیں، تو ایک قدم تو آپ نے اٹھانا ہے چوائس کا، پریورٹی کا. دوسرا قدم جو معجزے کا ہوگا نا، وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. مجھ تک اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وسائل پہنچائے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ میں بیان نہیں کر سکتی. کیونکہ جب آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوتے ہو تب آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہو، آپ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو اپنے سوشل سرکل کو دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، اور اگر سوشل سرکل ایسا ہے کہ وہ آپ کو پیچھے دھکیلنے والا ہے، اگر تو اس کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں. جیسے زندگی میں بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پر آپ کی اگر کوئی ایسی جو مصروفیت ہے اس کو ختم کریں. اگر آپ کے کچھ ایسے دوست ہیں جو آپ کا وقت ضائع کروا رہے ہیں یا پھر آپ کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، آپ کے لیے ان راستوں کی کوئی جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ان راستوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اگر آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی سے دور کر دیں. اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے ایک قدم ایفرٹ کرنی ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، دوسری جانب سے اگر آپ کو زنجیر بھی پیچھے کی جانب کھینچ رہی ہے، کیونکہ آپ اپنی ایفرٹ کرتے جائیں گے، دوسرے اپنی ایفرٹ کر کے آپ کو پیچھے کھینچتے جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ آخر کار پھر آپ ایفرٹ کرتے کرتے آگے خود کو دھکیلتے دھکیلتے تھک جائیں گے. خود کی زنجیریں اتاریں تاکہ آپ آسانی سے آگے موو کر سکیں. اور اگر آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہیں، آپ کے پاس کوئی گروتھ پارٹنر ہے، آپ کا فرینڈ یا آپ کے اسپاؤزز، ایون جب میاں بیوی ان کی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم سفر ہم خیال ہو تو سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو ہم سفر ہم خیال ہو نا، ایک ان کے پروفیشن ہو، ایک ان کا راستہ ہو، ان کے ٹارگیٹس ہوں، یعنی آپ ڈفرینٹ فیلڈ میں بھی ہیں لیکن آپ کی سوچ ایک جانب کی ہے، تو آپ گرو کر جاؤ گے. اور آپ کی جو گروتھ ریٹ ہوگا اگر کسی ایک ایسے پارٹنر کے ملنے کے بعد، وہ بڑھ جائے گا. اکیلے بھی آپ پرفارم کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اکیلے ہیں، میری مثال ان کے سامنے ہے کہ میرے پاس ابھی تک کے لیے بھی ایسی کوئی فرینڈ سپورٹ نہیں ہے، میرے پاس ابھی بھی کوئی ایسی فیملی سپورٹ نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھا جا رہا ہو یا مجھے بولا جا رہا ہو. میں جو کرتی ہوں میں خود کرتی ہوں. تو اگر مجھے جواب دہی کرنی ہے تو مجھے اللہ کو کرنی ہے. جب آپ اکیلے چل رہے ہوتے ہو نا، آپ اللہ کے ساتھ ایک لو کو ایکسپیرینس کرتے ہو، آپ کی ایک لو سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ تھک جاؤ گے، اب اپنی تھکن کو بتا سکتے ہو، اللہ کو بتا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تھکن ہو گئی ہے، آج یہ کام تھے، تھکن ہو گئی ہے اتنی. پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، پھر آپ کو نیند آ جاتی ہے. جب آپ سوتے ہو آپ اللہ سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سکون کی نیند دے دے تاکہ میں دوبارہ سے فریش ہو جاؤں اور میں دوبارہ سے بیک ٹو ورک ہو سکوں، عبادات کی جانب، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کی جانب، اور اپنی اس دنیا کی اور آخرت کی زندگی کے لیے اسٹرگل کر سکوں. آپ اللہ کو یہ بتاتے ہو تو آپ کو سکون کی نیند آتی ہے، چاہے وہ 3 سے 4 گھنٹے کی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کی فزیکل کے ہیلتھ کے لیے آپ کو 10 منٹس مل رہے ہیں، آپ اللہ کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے جو آپ نے مجھے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے، اس جسم کی جو صلاحیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے، بہت نہ صحیح لیکن 10-15 منٹ کی محنت روز کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے. اگر آپ اپنی زندگی سے بری چیزیں باہر نکالتے ہیں اور ان بری چیزوں کے لیے پھر آپ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہتر متبادل عطا فرما اور مجھے ان کے لیے صبر بھی عطا فرما، کیونکہ صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر ضروری چیز ہے. اگر بری چیزوں پر یا انرجی ڈرین کرنے والی چیزوں پر صبر نہ آئے نا تو انسان جو ہے وہ آگے موو نہیں کر پاتا. صبر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے بعد اب ٹپ کیا ہے آپ کے پاس کہ if your present is relevant to your future goals, you can be a successful person. کہ اگر آپ کا پریزنٹ ریلیونٹ ہے آپ کے فیوچر گول سے تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. وہ کیسے؟ یو نیڈ ٹو فوکس آن ایوری ایسپیکٹ آف یور لائف. اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے. وہ 5 ایریاز آف ڈیولپمنٹ، ان کے اوپر فوکس کے ساتھ اپنی پریورٹیز رکھنی ہے. اینڈ میک یور چوائسیز بیسڈ آن یور پریورٹیز. آپ نے اپنی چوائس میک کرنی ہے اپنی پریورٹی کے بیس پر. یہ نہیں کہ پریورٹی کچھ اور چیز ہے،
اگر گھر میں آگ لگ گئی ہے، یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے، لیکن آپ اس وقت یہ چوز کریں کہ آپ کو باہر سے دہی لینے جانا ہے یا پھر آپ نے شاپنگ کرنے جانا ہے، تو پھر آپ غلطی کر جائیں گے اور پھر آپ سکسیزفل نہیں ہو پائیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے پریزنٹ کو ریلیونٹ رکھنا ہے تاکہ آپ کا فیوچر بہترین ہو سکے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی جو اچیومنٹس ہیں، آپ کی ڈگریز، آپ کے سرٹیفکیٹس ریلیونٹ ہیں آپ کے گول سے، آپ کی جو فیلڈ ہے جس میں ابھی موجود ہیں، کیا جو گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ہے کہ آپ اگر سیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے گول رکھا ہوا ہے کہ اس سال آپ نے انگلش لینگویج سیکھنی ہے، تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں گے، انگلش لینگویج نہیں سیکھیں گے۔ تو آپ نے اپنی فیلڈ بھی دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی ہیبٹس ہیں، 10 عادتیں، اچھی عادتیں لکھنی ہیں، وہ 10 کون سی اچھی عادتیں ہیں جو کہ آپ کو گرو کروا سکتی ہیں، آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں، اور 10 ایسی عادتیں بھی لکھیں جو بری ہیں آپ کے اندر، تاکہ آپ ان کو ختم کریں۔ اس کے بعد اپنا سوشل سرکل لکھیں۔ سوشل سرکل کے اندر اپنے ارد گرد کے، آپ کے ارد گرد سے کے 4 سے 5 لوگ جن کے انفلوئنس میں آپ زیادہ ٹائم رہتے ہیں، وہ جیسے وہ ہیں آپ ویسے بن جائیں گے، جیسے وہ ہیں اسی طریقے کے آپ ہیں۔ اگر وہ بہترین ہوں گے نا تو آپ کے بھی جو پرفارمنس ہوگی وہ بہترین ہو جائے گی۔ جیسے کہ اگر میں اپنا انفلوئنس بولوں تو میں انفلوئنس میں زیادہ کس کے ہوں، کہ اگر میں لیڈرشپ، مینجمنٹ یا موٹیویشن کی بات کروں تو میں استاد قاسم علی شاہ کا کہوں گی کہ ان کا، کہ بے شک وہ ایک سیاسی باتیں جو بھی ماضی میں ہوئیں وہ جو بھی ہوئیں، لیکن میں اپنے ایک لمبے ایکسپیرینس کا کہوں گی کہ ہمیشہ ایسا ہوا کہ یوٹیوب پر ان کی جتنے بھی باتیں ہوتی تھی وہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتی تھی اور مجھے موٹیویٹ رکھتی تھی۔ تو جب بھی میں ڈاؤن فیل کرتی تھی تو میں ان لیکچرز کی طرف چلی جاتی تھی۔ جب مجھے اسپریچولی تھوڑا سا اپ ہونا ہوتا تھا اس وقت پھر میں کیا کرتی تھی، شیخ عاطف احمد کو سنتی تھی۔ تو استاد قاسم علی شاہ، شیخ عاطف احمد، استاد نعمان علی خان، اس کے بعد اب ہمارے عالمیہ جرنی کے اندر جو شیوخ ہیں ہمارے، ان کی جو ہے انفلوئنس کے اندر، اور پھر ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ کافی سارے ہیں۔ میں نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کافی زیادہ ایسے ہیں موجود ہیں جن سے آپ جو ہیں وہ گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اپنی ہر ڈومین کے اندر اچھے طریقے سے پرفارم کریں، اپنے اسکلز کے اوپر فوکس کریں، اور اسکلز بھی آپ کے ریلیونٹ ہونے چاہیے۔ اگر جو فیلڈ ہے آپ کی، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو اسکل ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اب اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔